काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यकीन है कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब पढ़ रहे हैं अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और ज़िंदगानी पर ये एक जामे किताब है जिसके मौलिफ़ आयतुल्लाह बाक़र शरीफ अल क़रशी हैं। और ये है रीडिंग का, हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 13 है। और हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो भी हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ चुके, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। जो तफसीलात हमने पढ़ ली वो कि इससे पिछली वाली रिकॉर्डिंग में वो आप तक पहुंच चुकी हैं। और अब इस पार्ट में हम जो कि किताब का सफ़ा नंबर 185 है, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपके ज़ाती कमालात। आइए हम मिलकर आगाज़ करते हैं। बाकायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है कि वो मुनफरिद सिफ़ात व कमालात के जिनसे अबुल अहरार अलिफ बे वाव अलिफ लाम अलिफ हे रे अलिफ रे अबुल अहरार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को मुत्तसिफ़ किया गया हैं दर्ज झैल हैं। और वो जो कुल यहाँ पे बताए गए हैं कुल 8 हैं, वो मैं आपको बता दूं क्योंकि हम उन सब के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। क़ुव्वत इरादा, उसके बाद हम पढ़ेंगे जुल्म व सितम से मना करना। तीसरे नंबर पे जो है, मैं आपको तमाम इसलिए बता दूं ताकि आपको शुरू में सारा कुछ पता चल जाए तो आपका और शौक़ और जस्तजू बढ़ेगी। फिर है शुजात, उसके बाद हम पढ़ेंगे सराहत स्वादरे अलिफ हेते, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हक़ के सिलसिले में इस्तक़ामत, फिर सब्र, और उसके बाद 7वें नंबर पे हिल्म और 8वें नंबर पे तवाज़ो। ये सब हम उम्मीद करते हैं कि इसी नशिस्त में मुकम्मल कर लेंगे। तो फिर आइए हम बाकायदा रीडिंग का वाकई यानी कि उस तरह से आगाज़ करते हैं कि नंबर वार हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसमें क़ुव्वत इरादा नंबर 1। क़ुव्वत इरादा इसमें लिखा है अबू शुहदा की ज़ात में क़ुव्वत इरादा और अज़्म महकम व मुसम्मम था। ये मज़हर आप अलैहिस्सलाम को अपने जद्द मोहतरम रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीरास में मिला था, जिन्होंने तारीख़ बदल दी, ज़िंदगी के मफ़हूम को बदल दिया। तन्हा इस तूफ़ान के सामने डट कर खड़े हो गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग़ करने से रोकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी परवाह किए बगैर अपने चचा अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिन कुरैश से कहा कि इन्वर्टेड कॉमा की खुदा की कसम अगर ये मुझे दीन इस्लाम की तबलीग से रोकने के लिए दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख देंगे तो भी मैं इस्लाम की तबलीग करने से बाज नहीं आऊँगा जब तक कि मुझे मौत न आए या अल्लाह के दीन को गलबा हासिल ना हो जाए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुदाई इरादे से शिरक का कला कमा कर दिया और वक़ू पजीर होने वाली चीज़ों पर गालिब आ गए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्वी हुकूमत अलिफ पे पेश है और मीम वाव छोटी है, उम्वी हुकूमत के सामने किसी तरद्दुद के बगैर यजीद की बैत न करने का ऐलान फरमा दिया। कलमा हक़ को बुलंद करने के लिए अपने बहुत कम नासिर व मददगार के साथ मैदान जहाद में कदम रखा और कलमा बातिल को नीस्त व नाबूद कर दिया। जबकि उम्वियों ने बहुत ज़्यादा लश्कर जमा किया था, वो भी इमाम अलैहिस्सलाम को अपने मकसद से नहीं रोक सका और आप अलैहिस्सलाम ने इस ज़िंदा जावेद कलमा के ज़रिए ऐलान फरमाया इन्वर्टेड कॉमा के मैं मौत को सादत के अलावा और कुछ नहीं देखता और ज़ालिमों के साथ ज़िंदगी बसर करना ज़िल्लत के अलावा और कुछ नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला है कि हवाले में नहीं बल्कि ब्रैकेट में लिखा है कि और आप अलैहिस्सलाम ही का फरमान है कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। यहाँ पे
इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज हो गया। और फिर लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम ख़ानदान इस्मत व तहारत और असहाब के साथ मैदान करबला में तशरीफ़ लाए और परचम इस्लाम को बुलंद करने की कोशिश फरमाई। उम्मत इस्लामिया की सबसे अजीम नुसरत और फ़तह दिलाई, यहाँ तक कि खुद इमाम अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। आप अलैहिस्सलाम इरादे में सबसे ज़्यादा कवी थे। आप अलैहिस्सलाम पुख्ता इरादे के मालिक थे और किसी तरह के ऐसे मसाइब और सख्तियों के सामने नहीं झुकते कि जिनसे अक्ल मदहोश और साहिबान अक़ल हैरत ज़दा हो जाते हैं। आइए अब दूसरे नंबर पे हेडिंग है जुल्म सितम व हक़ तलफ़ी से मना करना। हमने आपको बताया, अब हम यानी पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा, पहले नंबर पे था क़ुव्वत इरादा, दूसरे नंबर पर है जुल्म सितम यानी ब्रैकेट में लिखा है हक़ तलफ़ी से मना करना। लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक सिफत जुल्म सितम से मना करना थी। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम को अबुल ज़ैम अलिफ बे वाव अलिफ लाम ज़ाद ये मीम अबुल ज़ैम का लक़ब दिया गया। आप अलैहिस्सलाम का ये लक़ब लोगों में सबसे ज़्यादा मशहूर व मुंतशिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम इस सिफत की सबसे आला मिसाल थे, यानी कि आप अलैहिस्सलाम ही के ने इंसानी करामत का नारा लगाया और इंसानियत को इज़्ज़त व शरफ़ का तरीक़ा दिया। आप अलैहिस्सलाम बनी उमैया के बंदरों के सामने नहीं झुके और नेज़ों के साए में मौत की नींद सो गए। अब्दुल अजीज़ बिन नबाता सादी का कहना है कि यहाँ पे एक शेर है वो जो अरबी में है और तर्जुमा है कि यानी वो हुसैन अलैहिस्सलाम यानी हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिन्होंने इज़्ज़त की मौत को ज़िंदगी और ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर समझा है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया। फिर लिखा है मशहूर मारूफ मौर्रिख याकूबी ने आप अलैहिस्सलाम को शदीदुल इज़्ज़त शीन दाल ये दाल अलिफ लाम ऐन ज़ेते शदीदुल इज़्ज़त की सिफत से मुत्तसिफ किया है। हवाला है तारीख़ याकूबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 293। फिर लिखा है इब्न अबी अल हदीद का कहना है कि हज़रत अबा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने लोगों को हमीयत व गैरत की तालीम और दुनियावी ज़िल्लत की ज़िंदगी के मुकाबले में तलवारों से कट कर मर जाने का दर्ज दिया, उन्हें और आप अलैहिस्सलाम के असहाब को अमान नामा दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने ज़िल्लत इख्तियार नहीं फरमाई। इमाम अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदेशा लाक हुआ कि इब्न ज़ियाद आप अलैहिस्सलाम को कत्ल न करे, इस कत्ल न करके एक तरह की ज़िल्लत से दो चार कर दे जिसकी बिना पर जान फिदा करने को तरजीह दी। अबू यजीद याह्या बिन जैद अलवी का कहना है कि मेरे वालिद अबू तमाम ने मोहम्मद बिन हमीद ताई के सिलसिले में कहा है कि उन्होंने तमाम अशार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कहे हैं और वो अशार ये लिखे हुए। आइए हम उसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा में कि आप अलैहिस्सलाम के मारे जाने से बचना आसान था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उससे इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने निहायत मुश्किल के साथ दीन इस्लाम की हिफाजत की और खुश अखलाक़ी के साथ बचाया। आप अलैहिस्सलाम का नफ्स ज़िल्लत कबूल करने पर आमादा न हुआ। आप अलैहिस्सलाम के नज़दीक ज़िल्लत कबूल करना कुफ्र या कुफ्र की मंजिल में था। आप अलैहिस्सलाम ने खंदा पेशानी से शहादत का इस्तक़बाल किया। आप अलैहिस्सलाम ने सुर्ख मौत का लिबास पहना, जबकि ये लिबास बाद में सब्ज़ रंग में तब्दील हो गया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये कि जो हमने इस शायरी का तर्जुमा पढ़ा और यहाँ पर हवाला नोट कीजिए शरह नहजुल बलागा इब्न अबी अल हदीद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 249। अब लिखा है अबुल अहरार सरवर, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में है, अबुल अहरार का वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा में था। फिर लिखा है सरवर आज़ादगान ने लोगों को जुल्म की मुखालफत और कुर्बानी पेश करने की तालीम दी। मुसअब मीम स्वाद ऐन बे मुसअब बिन ज़ुबैर का कहना है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने ज़िल्लत की ज़िंदगी पर इज़्ज़त की मौत इख्तियार फरमाई और यहाँ पर हवाला है तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 273। लिखा है कि उसके बाद ये मिसाल बयान की। यहाँ पर एक शेर है कि उसका तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा में कि करबला में बनी हाशिम ने फ़िदाकारी की और नेक सिफत अफराद के लिए फ़िदाकारी की रस्म राइज की। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है रोज़े आशूरा आप अलैहिस्सलाम की तकरीरें इतनी हैरत अंगेज़ थीं जिनकी मिसाल इज़्ज़त व बुलंदी, नफ्स और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के मुतालिक अरबी अदब में नहीं मिलती। फिर अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि आगाह हो जाओ, बेशक वलदुल ज़मा इब्ने वलदुल जना ने मुझे शहादत और ज़िल्लत के माबैन ला खड़ा कर दिया। हम ज़िल्लत से दूर हैं, अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन ज़िल्लत से इनकार करते हैं। उनकी पाक व पाकीज़ा आगोश, उनकी गैरत व हमीयत कमीनों की अतात को बुज़ुर्गों की शहादत पर तरजीह देने से इनकार करती है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुआ और फिर लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम रोज़े आशूरा उम्बी लश्कर के भेड़िया सिफत दरिंदों के दरमियान एक कोहे हिमालया की मानिंद खड़े हुए थे और आप अलैहिस्सलाम ने उनके
درمیان عزت و شرافت، کرامت و بزرگی، ظلم و ستم کی مخالفت سے متعلق عظیم الشان خطبے ارشاد فرمائے۔ اب یہاں پہ عربی میں 2 لائنیں ہیں اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی زبان سے یہ روشن و منور کلمات اس وقت جاری ہوئے کہ جب آپ علیہ السلام کرامت و بلندی کی آخری حدوں پر فائز تھے، جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، اور ان کلمات کو تاریخ اسلام نے ہر دور کے لیے ایک زندہ و پائندہ شجاعت اور بہادری کے کارناموں کے طور پر اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے۔ ہمیں یہاں پہ جو کلمات مولا کے ہیں وہ عظیم الشان خطبے کے ارشاد فرمائے، یہاں پہ 2 لائنوں میں، ان کا ترجمہ نہیں ہے، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، غلطی کی یقیناً گنجائش ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ عربی کو اوائڈ اس لیے کرتی ہوں کہ زیر زبر پیش کی غلطی۔ بہرحال پڑھتے ہیں، واللہ لا آتیکم بیدہی اعتاز ذلیل ولا افروا فرار العبید انی عزت بربی و ربکم انترجمون، اور یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ چلیے جی اب ہم آگے چلتے ہیں، اور ساتھ میں یہ لکھا تھا کہ امام علیہ السلام کی زبان سے یہ روشن منور کلمات اس وقت جاری ہوئے جب آپ علیہ السلام کرامت و بلندی کی آخری حدوں پر فائز تھے، جن کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، اور ان کلمات کو تاریخ اسلام نے ہر دور کے لیے ایک زندہ و پائندہ شجاعت اور بہادری کے کارناموں کے طور پر اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے۔ شعرائے اہل بیت علیہ السلام نے اس واقعے کی منظر کشی کے سلسلے میں مسابقہ کیا، لہٰذا ان کے کہے ہوئے اشعار عربی ادب کے مدون مصادر میں بہت قیمتی ذخیرہ ہے۔ سید حیدر علی ہلی نے اس دائمی واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے اپنے جد کا یوں مرثیہ پڑھا، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں کہ ستم پیشہ لوگ چاہتے تھے کہ حسین علیہ السلام اپنی غیرت کا سودا کر لیں، جبکہ خدا اور شمشیر حسینی علیہ السلام کا یہ منشا نہیں تھا۔ بھلا حسین علیہ السلام کس طرح ذلت قبول کر لیتے جبکہ آپ علیہ السلام غیر خدا کے سامنے کبھی نہیں جھکے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس سپر سے زیادہ مضبوط ہمت قلبی تھی، وہ ابتدا سے ہی اس طرح جنگ کرتے تھے جس طرح کے پیاسا پانی کی طرف دوڑ کر جا رہا ہو۔ زمین کے تنگ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کا سینہ کشادہ تھا۔ آپ علیہ السلام عزت کی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے راہ حق میں جان پیش کر دی۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اس ترجمے کا، اور ساتھ ہی حوالہ لکھا ہے دیوان سید حیدر صفحہ نمبر 87۔ پھر لکھا ہے کہ نفس کے کسی چیز کے انکار کرنے کی اس سے اچھی نقشہ کشی نہیں کی جا سکتی کہ جو نقشہ کشی سید حیدر نے اموی حکومت کے امام حسین علیہ السلام کی اہانت، ان کو اپنے ظلم و جور کے سامنے جھکانے کے سلسلے میں کی ہے، لیکن یہ خدا کی مرضی نہیں تھی، بلکہ یہ خدا یہی چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ایسی عظیم عزت سے نوازے جو آپ علیہ السلام کو نبوت سے وراثت میں ملی تھی، اور آپ علیہ السلام اسی بلند مقام اور مرتبے پر باقی رہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، تو پھر آپ علیہ السلام بنی امیہ کے کمینوں کے سامنے کیسے سر جھکاتے، اور ان کی حکومت بسلطنت آپ علیہ السلام کے عزم محکم کو کیسے ڈگمگا سکتی تھی۔ شاعر کا بہترین شعر ہے کہ اب یہ عربی کا شعر ہے، وَبِهِ یرجع الحفاظ لصدری، اور پھر اگلا مصرع ہے کہ ساقت الارض وہی فیہ تضیع۔ لکھا ہے شاعر کی اس تعبیر سے بڑھ کر کیا کوئی اور تعبیر امام علیہ السلام کی غیرت کو بیان کر سکتی ہے؟ اس شاعر نے تمام توانائیوں کو امام علیہ السلام کے سینے سے مختص کیا ہے۔ زمین وسیع ہونے کے باوجود امام علیہ السلام کے عزموں اور ارادے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس شعر میں الفاظ بھی زیبا ہے اور طبیعت انسانی پر بھی ہار نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار ملاحظہ کیجیے جن میں امام حسین علیہ السلام کے انکار کی توصیف کی گئی ہے۔ شاعر اہل بیت علیہ السلام سید حیدر کہتے ہیں، اب یہاں پہ اس کا ترجمہ موجود ہے کیونکہ یہ تھوڑا لمبا ہے، لکھا ہے انورٹڈ کاما میں، امام حسین علیہ السلام مارے تو گئے لیکن ہاشمی انداز میں ان کا تعارف ہی نیزہ و شمشیر کو چلانے سے پسینے میں شرابور ہو جانے سے ہوا۔ آپ علیہ السلام کریم تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے ذلت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اسی لیے آپ علیہ السلام کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نفس سے
نفس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نفس، وادی ہلاکت میں جانے سے رک جا، البتہ شک کرنے والے کے مانند مت رک۔ آپ علیہ السلام نے مشاہدہ کیا کہ موت کے مقابلے میں ذلت قبول کرنا زیادہ سخت ہے، اور جبکہ موت آپ علیہ السلام کے انتظار میں تھی، اس وقت آپ علیہ السلام نے خاردار راہوں میں پیدل چلنا گوارا کیا، لیکن اپنا اختیار ظالم کے ہاتھ میں دینا پسند نہیں کیا، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے دیوان سید حیدر، صفحہ نمبر 71۔ اب لکھا ہے کہ ہم نے ان اشعار سے زیادہ دقیق اور اچھے اشعار کا مطالعہ نہیں کیا۔ یہ اشعار امام علیہ السلام کی غیرت اور عظمت نفس کو خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ذلت کی زندگی کے مقابلے میں تلواروں کے سائے میں جان دینے کو ترجیح دی، اور اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ان شہداء کا راستہ اختیار فرمایا جو آپ علیہ السلام سے پہلے جنگ کے میدانوں میں جا چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے انکار کی صفت کا نقشہ سید حیدر نے یوں کھینچا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پستی، ظلم و ستم اور دوسروں کے حق تلفی کا انکار کیا، تیروں اور تلواروں میں ستون کے مانند کھڑے ہو گئے، کیونکہ ایسا کرنے میں غیرت و شرف و بزرگی محفوظ تھی، اور اسی عمدہ صفت کا سہارا لیتے ہوئے سید حیدر نے امام علیہ السلام کے انکار کی نقشہ کشی کی ہے، وہ غیرت جو آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جیسا کہ دوسرے شاعروں میں بھی بھری ہوئی تھی، اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں تکلف سے کام نہیں لیا بلکہ حقیقت بیان کی ہے۔ آئیے آگے چلتے، لکھا سید حیدر نے درج ذیل دوسرے اشعار میں امام حسین علیہ السلام کے اس انکار اور آپ علیہ السلام کی بلندی ذات کو بیان کیا ہے، اور شاید یہ امام علیہ السلام کے سلسلے میں کہا گیا بہترین مرثیہ ہو۔ یہ جو یہاں پہ اشعار ہیں، آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اس وقت آپ علیہ السلام نے خاردار راہوں میں پیدل چلنا پسند کیا، لیکن اپنا اختیار ظالموں کے ہاتھ دینا پسند نہیں کیا۔ جنگ کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یا ذلت محسوس کرنا پڑے گی یا عزت کے ساتھ جام شہادت نوش کرنا پڑے گا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے عزت و غیرت کا دامن تھامنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ غیرت مند انسان کو جب ذلت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ اپنے لیے موت اختیار کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے شہادت کو بزرگوں کی عادت اور اپنے لیے فخر محسوس کیا، اسی لیے آپ علیہ السلام نے جنگ کے لیے کمر کس لی، موت اور گھوڑے سواروں کے سامنے سخت جان ہو گئے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی شان میں سید حیدر کے مرثیے امت عربی کی میراث میں بڑے ہی مشہور و معروف ہیں۔ ان میں نئے افکار کو ڈھالا گیا ہے، ان کے اجزاء کو بڑی ہی دقت نظری کے ساتھ مرتب و منظم کیا گیا ہے، جس سے ان کو 4 چاند لگ گئے ہیں، اور ان کے ہم اثر لوگوں کا کہنا ہے کہ قصیدے کے ہر شعر میں مخصوص طور پر امام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عام لوگ ان اشعار کی اصلاح نہیں کر سکتے، اور ان اشعار کا ہر کلمہ کمال اور انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔ اور اب یوں ہم نے یہ جو ہیڈنگ ہم پڑھ رہے تھے کون سی تھی بھلا، میں آپ کو پھر دوبارہ دیکھ کر بتاتی ہوں۔ مقصد میرا کہنے کا یہ کہ وہ ہم نے مکمل کر لی ہے، اور وہ ہم ہیڈنگ پڑھ رہے تھے کہ ظلم و ستم و حق تلفی سے منع کرنا، اس کے متعلق یہ سارا کچھ تھا کہ جو ہم جان رہے تھے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور وہ ہے شجاعت۔ شجاعت کے حوالے سے لکھا ہے کہ بڑے بڑے صاحبان فکر و نظر نے پوری تاریخ میں ایسا شجاع اور ایسا بہادر انسان نہیں دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت تھی۔ کربلا کے دن آپ علیہ السلام نے وہ موقف اختیار کیا جس سے سب متحیر ہو گئے، عقلیں مدہوش ہو کر رہ گئی، نسلیں آپ علیہ السلام کی شجاعت اور محکم عزم کے متعلق متعجب ہو کر گفتگو کرنے لگیں۔ لوگ آپ علیہ السلام کی شجاعت کو آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کی شجاعت پر فوقیت دینے لگے، جس نے پوری دنیا کی ہر زبان میں چرچے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ڈرپوک دشمن آپ علیہ السلام کی شجاعت سے مبہوت ہو کر رہ گئے، میم بے ہیواؤ تے ہو کر رہ گئے۔ آپ علیہ السلام ان ہوش اڑا دینے والی ذلت و خواری کے سامنے نہیں جھکے جن کی طرف سے مسلسل آپ علیہ السلام پر حملے کیے جا رہے تھے، اور جتنی مصیبتیں بڑھتی جا رہی تھی اتنا ہی آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کا خاتمہ ہو گیا اور روایات کے مطابق 30,000 کے لشکر نے آپ
آپ علیہ السلام پر حملہ کیا تو آپ علیہ السلام نے تن تنہا ان پر ایسا حملہ کیا کہ جس سے ان کے دلوں پر آپ علیہ السلام کا خوف اور رعب طاری ہو گیا. وہ آپ علیہ السلام کے سامنے سے اس طرح بھاگے جا رہے تھے جس طرح کے شیر غضبناک، روایت کی تعبیر کے مطابق شیر غضبناک کے سامنے بکری بھاگتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ علیہ السلام ہر طرف سے آنے والے تیروں کے سامنے حبل راسخ کی طرح کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ علیہ السلام کا امر محکم و پائیدار اور موت کمزور ہو کر رہ گئی. اب یہاں پر چند اشعار ہیں جو کہ سید حیدر نے کہے ہیں. ترجمہ: امام حسین علیہ السلام نے اگرچہ دشمنوں کی حمایت کا تنہا مقابلہ کیا، لیکن ہیبت کے لحاظ سے آپ علیہ السلام کے بدن کا ہر حصہ کئی جماعتوں کے مانند تھا. آپ علیہ السلام کی انگلیوں کا پور پور نیزے کا کام کر رہا تھا. اپنی بلند ہمت کی بنا پر آپ علیہ السلام کو تلواروں کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی. آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار کے ذریعے دشمنوں کی صفوں میں تباہی مچا دی. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہیڈنگ شجاعت کے حوالے سے. اب آگے لکھا ہے کہ دوسرے اشعار میں سید حیدر کہتے ہیں انورٹڈ کاما، حالانکہ زمین مسلسل تھرا رہی تھی لیکن آپ علیہ السلام مضبوطی کے ساتھ پرسکون تھے. شدید خوف کے مقامات پر بھی آپ علیہ السلام کا چہرہ کھلا ہوا تھا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب آگے لکھا ہے کہ جب ظلم و ستم اور حق تلفی سے روکنے والے زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر غش طاری ہو گیا تو پورا لشکر آپ علیہ السلام کے روب و دبدبے کی وجہ سے آپ کے پاس نہ آ سکا. اور اس سلسلے میں سید حیدر کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ آپ علیہ السلام زمین کربلا پر خاک آلود پڑے ہوئے تھے، پھر بھی بڑے بڑے بہادر آپ علیہ السلام کے نزدیک ہونے سے ڈر رہے تھے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا. پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب کے لیے اس عظیم روح کے ذریعے ایسی غذا کا انتظام کیا کہ وہ شوق اور اخلاص کے ساتھ مرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگے اور انہوں نے اپنے دل میں کسی کے ڈر اور خوف کا احساس نہیں کیا. خود ان کے دشمنوں نے ان کی پائیداری اور خوف نہ کھانے کی شہادت دی. اور کربلا کے میدان میں عمر بن سعد کے ساتھ جس ایک شخص نے یہ منظر دیکھا اس سے کہا گیا کہ وائے ہو تم پر، تم نے ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس نے یوں جواب دیا کہ وہ سخت چٹان تھے جو ہم نے دیکھا. اگر تم ان کا مشاہدہ کرتے تو جو کچھ ہم نے انجام دیا وہی تم انجام دیتے. انہوں نے بھوکے شیر کی طرح ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے لوگوں پر حملہ کیا تو وہ دائیں اور بائیں طرف بھاگنے لگے، موت کے گھاٹ اترنے لگے. نہ انہوں نے امان قبول کی نہ مال کی طرف راغب ہوئے. ان کے اور موت کے درمیان نہ کوئی فاصلہ باقی رہ گیا تھا اور نہ حکومت پر قبضہ کرنے میں کوئی دیر تھی. اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی رک جاتے، اگر ہم ان سے روگردانی بھی کر بھی لیتے تو بھی یہ لشکر والے اس میں مبتلا ہو جاتے. حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 263. اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ بعض شعراء نے اس شاذ و نادر محکم و پائیداری کی یوں نقشہ کشی کی ہے. یہاں پر 2 اشعار ہے. ترجمہ لکھا ہے کہ لشکر یزید کی جگہ اگر پہاڑ بھی ہوتے تو وہ بھی آپ علیہ السلام کی بہادری کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. آپ علیہ السلام جب کھڑے ہو جاتے تھے تو سامنے سے تیر آنے لگتے تھے اور جب کبھی آگے بڑھنے لگتے تھے تو آپ علیہ السلام کے سینے میں نیزے آ کے لگنے لگتے تھے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو ہم نے اس شاعری کا ترجمہ پڑھا. پھر لکھا ہے کہ سید حیدر کا یہ شعر کیا خوب ہے. ترجمہ کہ انہوں نے ٹیلوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، پھر جب اس پر بیٹھ گئے تو کہنے لگے کہ ہم ٹیلے ہیں. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا. اور پھر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فطرت بشرا کی نادر استقامت و پائیداری کے ساتھ چیلنج پیش کرتے ہوئے موت کی کوئی پرواہ نہ کی. اور جب آپ علیہ السلام پر دشمنوں کے تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم پر خدا کی رحمت ہو، اس موت کی جانب آگے بڑھو جس سے راہ فرار نہیں، کیونکہ یہ تیر دشمنوں کی جانب سے تمہارے لیے موت کا پیغام ہے. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا. پھر لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اپنے اصحاب کو موت کی دعوت دینا گویا لذیذ چیز کی دعوت دینا تھا جس کی لذت آپ علیہ السلام کے نزدیک حق تھی، چونکہ آپ علیہ السلام باطل کو نیست و نابود کر کے ان کے سامنے پروردگار کی دلیل پیش کرنا چاہتے تھے جو ان کی تخلیق کرنے والا ہے. حوالہ ہے الامام الحسین علیہ السلام صفحہ نمبر 101. اور اب آئیے اب آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام
جی ہم نے پڑھ لیا جی بالکل. اب یہ مکمل ہے اور اب آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلی ہیڈنگ کیا ہے؟ صراحت. ہم نے شجاعت بھی پڑھ لیا, اب ہم پڑھ رہے ہیں صراحت. سواد رے الف ہے تے. صراحت کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک صفت کلام میں صاف گوئی ہے, صاف گوئی سے کام لینا تھی, سلوک میں صراحت سے کام لینا. اپنی پوری زندگی کے کسی لمحے میں بھی یہ کسی کے سامنے جھکے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیا, نہ سست راستہ اختیار کیا. آپ علیہ السلام نے ہمیشہ ایسا واضح راستہ اختیار فرمایا کہ جو آپ علیہ السلام کے زندہ ضمیر کے ساتھ منسلک تھا, اور خود کو ان تمام چیزوں سے دور رکھا کہ جن کا آپ علیہ السلام کے دین اور خلق میں کوئی مقام نہیں تھا. یہ آپ علیہ السلام کے واضح راستے کا ہی اثر تھا کہ یثرب کے حاکم نے آپ علیہ السلام کو رات کی تاریکی میں بلایا, آپ علیہ السلام کو امیر شام کے فوت ہونے کی خبر دی اور آپ علیہ السلام سے رات کے گھپ اندھیرے میں یزید کے لیے بیعت طلب کی. تو آپ علیہ السلام نے یہ فرماتے ہوئے انکار کر دیا کہ اے میرے انورٹڈ کاما کہ اے امیر, ہم اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, ہم معدن رسالت ہے, اللہ نے ہم ہی سے دنیا کا آغاز کیا ہے اور ہم پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا. یزید فاسق و فاجر ہے, شارب الخمر ہے, شین الف رے بے الف لام خین میم رے, نفس محترم کا قاتل ہے, وہ متجاہر بالفسق, میم تے جیم الف ہیرے اور بے الف لام فے سین قاف ہے, اور میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا, اور پھر لکھا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے آپ علیہ السلام کی صاف گوئی, بلندی مقام اور حق کی راہ میں ٹکرانے کی طاقت کشف ہوئی, کاف شین فے کشف ہوئی. لکھا ہے آپ علیہ السلام کی ذات میں اسی صاف گوئی کی عادت کے موجود ہونے کا یہ اثر تھا کہ جب آپ علیہ السلام عراق کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کی شہادت اور ان کو اہل کوفہ کے رسوا و ذلیل کرنے کی دردناک خبر ملی. تو آپ علیہ السلام نے ان افراد سے جنہوں نے حق کی حمایت کی راستہ اختیار نہ کر کے افو کا راستہ اختیار کیا تھا, این فے واو کا راستہ اختیار کیا تھا. فرمایا انورٹڈ کاما ہمارے شیعوں کو رسوا و ذلیل کیا, تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے, تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے چنانچہ لالچی افراد آپ علیہ السلام سے جدا ہو گئے, صرف آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے منتخب اصحاب عبداران اور اہل بیت علیہ السلام باقی رہ گئے. حوالہ ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240. پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام نے ان مشکل حالات میں دنیا پرست افراد سے اجتناب کیا جن میں آپ علیہ السلام کو ناصر و مددگار کی ضرورت تھی. آپ علیہ السلام نے سخت لمحات میں مکر و فریب سے اجتناب کیا. آپ علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ خدا پر ایمان رکھنے والے افراد کے لیے ایسا کرنا زیب نہیں دیتا. اور اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسی صاف گوئی و صراحت کا اثر تھا کہ آپ علیہ السلام نے محرم الحرام کی شب عاشورہ میں اپنے اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب کو جمع کر کے ان سے فرمایا کہ میں کل قتل کر دیا جاؤں گا اور جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی کل قتل کر دیے جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے صاف طور پر ان کے سامنے اپنا امر بیان فرماتے ہوئے کہا کہ تم رات کی تاریکی میں مجھ سے جدا ہو جاؤ. تو اس عظیم خاندان نے آپ علیہ السلام سے الگ ہونے سے معذرت کی اور آپ علیہ السلام کے سامنے شہادت پر مصر ہوئے. حکومتیں ختم ہو گئیں, بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے, لیکن یہ بلند اخلاق باقی رہنے کے حقدار ہیں جو کائنات میں ہمیشہ باقی رہیں گے, کیونکہ یہ بلند و بالا اور اہم نمونے ہیں جن کے بغیر انسان کریم و شفیق نہیں ہو سکتا. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے کہ حق کے سلسلے میں استقامت. یہ بھی ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے جو کہ صراحت کے حوالے سے, اور اب اگلی ہیڈنگ حق کے سلسلے میں استقامت. لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی اہم اور نمایاں صفت حق کے سلسلے میں استقامت و پائیداری تھی. آپ علیہ السلام نے حق کی خاطر اس مشکل راستے کو طے کیا, باطل کے قلعوں کو مسمار کیا اور ظلم و جور کو نیست و نابود کر دیا. آپ علیہ السلام نے اپنے تمام مفاہیم میں حق کی بنیاد رکھی, تیر برستے ہوئے میدان کو سر کیا تاکہ اسلامی وطن میں حق کا بول بالا ہو اور سخت دلی کے موج مارنے والے سمندر سے امت کو نجات دی جائے جس کے اطراف میں باطل قواعد و ضوابط معین کیے گئے تھے. ظلم کا صفایا, سرکشی کے آشیانے کی فضا میں باطل کے اڈے, ظلم کے ٹھکانے اور سرکشی کے آشیانے وجود میں آ گئے تھے. امام علیہ السلام نے ان سب سے روگردانی
کی. اور آئیے پھر اگلے پیراگراف میں پڑھتے. لکھا ہے امام علیہ السلام نے امت کو باطل خرافات اور گمراہی میں غرق ہوتے دیکھا. آپ علیہ السلام ان کی زندگی میں کوئی بھی مفہوم حق کے مفہوم سے زیادہ نمایاں شمار نہیں کیا جاتا تھا. آپ علیہ السلام حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے قربانی اور فدیہ کے میدان میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے اصحاب سے ملاقات کرتے وقت اس نورانی مقصد کا یوں اعلان فرمایا انورٹڈ کاما کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ نہ حق پر عمل کیا جا رہا ہے اور نہ ہی باطل سے منع کیا جا رہا ہے جس سے مومن اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے راغب ہو. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں حق کا عنصر موجود تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی ذات میں اس کریم صفت کا مشاہدہ فرمایا تھا. محرخین کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ امام علیہ السلام کے گلوئے مبارک کے بو سے لیا کرتے تھے جس سے کلمۃ اللہ ادا ہوا اور وہ حسین علیہ السلام جس نے ہمیشہ کلمہ حق کہا اور زمین پر عدل و حق کے چشمے بہائے. اور آئیے اب چھٹے نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ہیڈنگ ہے صبر. اس حوالے سے لکھا ہے سید الشہداء کی ایک منفرد خاصیت دنیا کے مصائب اور گردش ایام پر صبر کرنا ہے. آپ علیہ السلام نے صبر کی مٹھاس اپنے بچپن سے چکھی. اپنے جد اور مادر گرامی کی مصیبتیں برداشت کیں. اپنے پدر بزرگوار پر آنے والی سخت مصیبتوں کا مشاہدہ کیا. اپنے برادر بزرگوار کے دور میں صبر کا گھونٹ پیا. ان کے لشکر کے ذریعے آپ علیہ السلام کو رسوا و ذلیل اور آپ علیہ السلام سے غداری کرتے دیکھا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام صلح کرنے پر مجبور ہو گئے. لیکن آپ علیہ السلام اپنے برادر بزرگوار کے تمام آلام و مصائب میں شریک رہے یہاں تک کہ امیر شام نے امام حسن علیہ السلام کو زہر حلال دلوا دیا. آپ علیہ السلام اپنے بھائی کا جنازہ اپنے جد کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لے کر چلے تو بنی امیہ نے آپ علیہ السلام کا راستہ روکا اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو ان کے جد کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا. یہ آپ علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی. آپ علیہ السلام کے لیے سب سے عظیم مصیبت جس پر آپ علیہ السلام نے صبر کیا وہ اسلام کے اصول و قوانین پر عمل نہ کرنا تھا. نیز آپ علیہ السلام کے لیے ایک بڑی مصیبت یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ آپ کے جد بزرگوار کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کی جا رہی ہیں جن کی بنا پر شریعت الہی مسخ ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے اس المیہ کا بھی مشاہدہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے پدر بزرگوار پر ممبروں سے سب و شتم کیا جا رہا ہے. نیز باغی زیاد جو باغی کا نام ہے زیاد یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے. نیز باغی زیاد شیعوں اور آپ علیہ السلام کے چاہنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا تھا. چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان تمام مصائب و علام پر صبر کیا اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ جس سب سے سخت مصیبت پر آپ علیہ السلام نے صبر کیا وہ 10 محرم الحرام تھی. مصیبتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں بلکہ مصیبتیں آپ علیہ السلام کا طواف کر رہی تھیں. آپ علیہ السلام اپنی اولاد اور اہل بیت علیہ السلام کے روشن و منور ستاروں کے سامنے کھڑے تھے. جب ان کے طرف تلواریں اور نیزے بڑھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر ان کو صبر اور استقامت کی تلقین کر رہے تھے. انورٹڈ کاما میں کہ اے میرے اہل بیت علیہ السلام صبر کرو. اے میرے چچا کے بیٹو صبر کرو. اس دن سے زیادہ سخت دن نہیں آئے گا. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی حقیقی بہن عقیلہ علیہ السلام بنی ہاشم کو دیکھا کہ میرے خطبے کے بعد ان کا دل رنج و غم سے بیٹھا جا رہا ہے تو آپ علیہ السلام جلدی سے ان کے پاس آئے اور جو اللہ نے آپ علیہ السلام کی قسمت میں لکھ دیا تھا آپ پر ہمیشہ صبر و رضا سے اس پر آپ ہمیشہ صبر و رضا سے پیش آنے کا حکم آپ نے دیا. سب سے زیادہ خوفناک اور غم انگیز چیز جس پر امام علیہ السلام نے صبر کیا وہ بچوں اور اہل و عیال کا پیاس سے بلبلانا تھا جو پیاس کی شدت سے فریاد کر رہے تھے. آپ علیہ السلام ان کو صبر و استقامت کی تلقین کر رہے تھے اور ان کو یہ خبر بھی دے رہے تھے کہ ان تمام مصائب و علام کو سہنے کے بعد ان کا مستقبل روشن و منور ہو جائے گا. آپ علیہ السلام اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ آپ نے کیا کہ جب تمام اعدائے ایک دم ٹوٹ پڑے تھے اور چاروں طرف سے آپ علیہ السلام کو نیزے و تلوار مار رہے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم اتھر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو رہا تھا. عاشور کے دن آپ علیہ السلام کے صبر و استقامت کو انسانیت نے نہ پہچانا. اربلی کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کو نمونے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور جنگ و جدل میں آپ علیہ السلام کے صبر کو گزشتہ اور آنے والی نسلیں سمجھنے سے عاجز ہیں. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229. پھر لکھا ہے کہ بے شک وہ کون سا انسان ہے جو ایک مصیبت پڑنے پر صبر عزم
عزم اور قوت نفس سے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور اپنے کمزور نفس کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے. لیکن امام علیہ السلام نے مصیبتوں میں کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی. آپ علیہ السلام نے انتہائی صبر سے کام لیا. اگر امام علیہ السلام پر پڑنے والی مصیبتوں میں سے اگر کوئی مصیبت کسی دوسرے شخص پر پڑتی تو وہ انسان کتنا بھی صبر کرتا پھر بھی اس کی طاقتیں جواب دے جاتی. لیکن امام علیہ السلام کی پیشانی پر بل تک نہ آیا. مورخین کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام اس عمل میں منفرد تھے. آپ علیہ السلام پر پڑنے والی کوئی بھی مصیبت آپ علیہ السلام کے عزم میں کوئی رکاوٹ نہ لا سکی. آپ علیہ السلام کا فرزند ارجمند آپ علیہ السلام کی زندگی میں مارا گیا، لیکن آپ نے اس پر ذرا بھی رنجیدگی کا اظہار نہیں کیا. اور آپ علیہ السلام سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک ہم اہل بیت علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں تو وہ ہم کو عطا کرتا ہے، اور جب وہ ہم سے ہماری محبوب چیز کو لینا چاہتا ہے تو ہم اس پر راضی رہتے ہیں. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222. اور یہاں پہ اب آ گئی ہے اگلی ہیڈنگ 7 نمبر پہ کہ امام حسین، ہیڈنگ ہے حلم، ہے لام میم. امام حسین علیہ السلام کی بلند صفت اور آپ علیہ السلام کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک صفت حلم و بردباری ہے. چنانچہ راویوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ برائی کرنے والے کا اس کی برائی سے اور گناہ گار کا اس کے گناہ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. آپ علیہ السلام سب کے ساتھ نیکی سے پیش آتے اور ان کو امر بالمعروف کیا کرتے تھے. حلم کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کی شان آپ علیہ السلام کے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل تھی، جن کے اخلاق و فضائل تمام انسانوں کے لیے تھے. چنانچہ آپ علیہ السلام اس صفت کے ذریعے مشہور و معروف ہوئے اور آپ علیہ السلام کے بعض اصحاب نے اس صفت کو عروج پر پہنچایا. جو آپ علیہ السلام کے ساتھ برائی سے پیش آتا آپ علیہ السلام اس پر صلہ رحم کرتے اور احسان فرماتے. اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعض موالی ایسے جنایت جیم نون الف یہ جنایت کرتے تھے کہ جو تعدیب کا سبب ہوتی تھی، تے الف دال یہ بے سبب ہوتی تھی تو امام علیہ السلام ان کو تعدیب کرنے کا حکم دیتے تھے. ایک غلام نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے میرے مولا و سردار، خدا فرماتا ہے کہ والکاظمین الغیظ. امام حسین علیہ السلام نے اپنی فیاضی پر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے. غلام نے جلدی سے کہا کہ اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. یہاں پہ انورٹڈ کاما میں ترجمہ لکھا ہے کہ اور لوگوں کو، یعنی والعافین عن الناس سے، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. تو غلام نے مزید احسان کی خواہش کرتے ہوئے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تھی یہ. اور پھر لکھا ہے کہ فرمایا کہ تو خدا کی راہ میں آزاد ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اس کو ایسا انعام و اکرام دیا تاکہ وہ لوگوں سے سوال نہ کر سکے. یہ آپ علیہ السلام کا ایسا خلق عظیم ہے جو کبھی آپ علیہ السلام سے جدا نہیں ہوا، اور آپ علیہ السلام ہمیشہ حلم سے پیش آتے رہے. اب 8ویں اور آخری نمبر پہ ہے تواضع، تے واو الف زوئے عین. امام علیہ السلام حسین علیہ السلام بہت زیادہ متواضع تھے، اور انانیت الف نون یہ انانیت اور تکبر آپ علیہ السلام کے پاس تک نہیں بھٹکتا تھا. یہ صفت آپ علیہ السلام کو اپنے جد بزرگوار رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث میں ملی تھی، جنہوں نے زمین پر فضائل اور بلند اخلاق کے اصول قائم کیے. راویوں نے آپ علیہ السلام کے بلند اخلاق اور تواضع کے متعلق متعدد واقعات بیان کیے ہیں. ان میں سے چند مندرجہ ذیل واقعات بیان کر رہے ہیں. یہاں پر سامعین کل 2 واقعات ہیں. نمبر 1، آپ علیہ السلام کا مکینوں کے پاس سے گزر ہوا جو کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے آپ کو کھانے کے لیے کہا تو آپ علیہ السلام اپنے میم رے کاف پہ بے مرکب سے اتر گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. اور پھر لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی تو تم میری دعوت قبول کرو. انہوں نے آپ علیہ السلام کے کلام پر لبیک کہا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے گھر تک آئے. آپ نے اپنی زوجہ رباب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ جو کچھ گھر میں موجود ہے وہ لا کر دے دو. انہوں نے جو کچھ گھر میں رقم تھی وہ لا کر آپ علیہ السلام کے حوالے کر دی اور آپ نے وہ رقم ان سب کو دے دی. حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر
ذکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 54. اور اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ان فقیروں کے پاس سے گزرے جو صدقے کا کھانا کھا رہے تھے. آپ نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی, تو آپ علیہ السلام ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے فرمایا کہ اگر یہ صدقہ نہ ہوتا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کھاتا. پھر آپ علیہ السلام ان کو اپنے گھر تک لے کر آئے, ان کو کھانا کھلایا, کپڑا دیا, ان کو درہم دینے کا حکم دیا. حوالہ ہے عیان الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 110. اور اب آخری پیراگراف پڑھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء فرمائی, ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہوئے. اور مورخین کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام غریبوں کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ان کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے, ہمیشہ ان پر احسان فرماتے اور ان سے نیکی سے پیش آتے تھے, یہاں تک کہ فقیر اپنے فقر سے بغاوت نہ کرتا اور مالدار اپنی دولت میں بخل نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ہم نے مکمل پڑھ لیا. صفحہ نمبر 200 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس سے آگے کیا کچھ ہے وہ انشاءاللہ اگلی سٹنگ میں پڑھیں گے. خدا حافظ, فی امان اللہ.